तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम छोटे अंबिया की कुतब के मुताले में योएल की किताब के दूसरे बाब पर पहुंच चुके हैं और आज हम दूसरे बाब की 15वीं आयत से मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने लौट आने के बुलावे के मुतल्लिक बात की। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो ताकि खुदावंद अजाब लाने से बाज रहे और बरकत रख छोड़े, यानी नज़र की कुर्बानी और तपावन। आपकी बदकारी के बायस आपकी हम्दो सना खुदावंद के हजूर नहीं पहुंची, लिहाजा पूरे दिल से तौबा करके खुदा के पास लौट आएं तो आपकी इबादत उसके हजूर मकबूल ठहरेगी। अजीज नाजरीन, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज की किस्त में होने वाले कलाम को ज़ाती हैसियत में कबूल करें, अपनी हालत और खुदा के साथ अपने रिश्ते को जांचें और ये जानें कि क्या उसके साथ आपकी रफ़ाकत कायम है या आप उससे दूर हो गए। खुद को जांचें और खुदावंद के नज़दीक आएं। आज हम 15वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे, लिहाजा बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हों। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजें, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका बहुत शुक्रिया। हम योएल की किताब के दूसरे बाब का मुताला कर रहे हैं। मैं 15वीं आयत से कुछ आयत पढ़ूंगा और आपसे सवाल करूंगा। सयून में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीर खारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादिम देवड़ी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरिया उजारी करें और कहें, ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे, ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहे कि उनका खुदा कहाँ है? ये एक सवालिया निशान है। भाई यूसुफ, 15वीं आयत है, सयून में नरसिंगा फूंको। यहाँ नरसिंगा फूंकना किस बात की अलामत है? ये पहली आयत से मुख्तलिफ है। उसमें जंग की शुरुआत के लिए नरसिंगा फूंका गया, लेकिन यहाँ पर लोगों को जमा करने के लिए ताकि खुदा उन पर अपना रहम करे और आने वाले अजाब से बचाए। और मैं कहूँगा कि ये टिड्डियों की आफत और शाह असूर के हमले की तरफ इशारा है और यकीनन मुस्तकबिल के हवाले से इसके मानी हैं। बड़ी मुसीबत के दौर में जब लोग खुद को खुदा के सामने खाकसार करेंगे तो वो उनको आने वाली आफत से बचाएगा। ठीक है, सयून में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। रोजा और मुकद्दस मजमा में क्या ताल्लुक है? मुकद्दस मजमा के बगैर रोज़ा नहीं और दुआ के बगैर रोज़ा नहीं, और बदकिरदारी और मुकद्दस मजमा एक साथ नहीं हो सकते। मुकद्दस मजमा से मुराद खुदा की इबादत करना और खाकसार होना है और इसके लिए रोज़ा रखना है। और किसी गुनहगार की जिंदगी में यह नामुमकिन है कि इसके साथ साथ बदकिरदारी और बुराई करे। उसने 16वीं आयत में मुख्तलिफ लोगों की बात की। तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो,
بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو۔ دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے۔ کاہن یعنی خداوند کے خادم دیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ و زاری کریں۔ یہ لوگ کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ جی دیکھیں بھائی، وہ کہنا چاہتا ہے کہ ساری قوم خداوند کے سامنے رحم کی اپیل کرے۔ شیر خوار بھی۔ لکھا ہے کہ بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو، اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ دلہا اپنی کوٹھڑی اور دلہن اپنے خلوت خانے سے نکل آئے، اور ایسے لوگوں کو آخر میں کہا جاتا ہے کہ وہ شادی بیاہ کی خوشی میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے نکل آئے، اور یہاں تک کہ کاہن بھی ماتم کریں، اور لکھا ہے کہ ساری قوم توبہ کرے۔ اور میں کہوں گا کہ اس کی واضح ترین تصویر ذکریہ 12ویں باب میں ملتی ہے، جہاں پر ہر طرح کے لوگوں کے ماتم کا بیان ہے، مطلب کہ ہر طرح کے لوگ ماتم کریں۔ بے شک عورت اور مرد سب کی سب ساری قوم توبہ کرے۔ یہاں پر ساری قوم کی توبہ کے بارے میں کہا گیا، کیونکہ ساری قوم نے گناہ کیا ہے۔ لہٰذا یہ ہنگامی صورتحال تھی، اور اس میں تمام ترجیحات جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہمیں صرف ہنگامی صورتحال پر نظر رکھنی چاہیے۔ مثلاً جب بھی جنگ کا اعلان ہوتا تو لشکر جمع ہوتے اور سب فوجی بلائے جاتے، اور وہ بھی جو اپنا وقت پورا کر کے اب کسی اور حیثیت سے کام کرتے ہیں، بے شک وہ ڈاکٹر ہیں یا پھر انجینئر ہیں یا کچھ بھی، پر جنگ کے بلاوے کے وقت سب آتے ہیں تاکہ جنگ کے میدان میں لشکر کی طرح اکٹھا ہو کر ملک کا دفاع کریں۔ اگر ملک میں کوئی بہت اہم پروجیکٹ ہو تو جنگ کے درمیان یہ ممکن نہیں، اور سب کام رک جاتا ہے اور پل اور سڑکیں بننا بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر جنگ ہوتی ہے تو صحیح، یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اور اس صورتحال میں کہوں گا کہ ان کی سب سے پہلی ترجیح جنگ ہوتی ٹھیک ہے۔ ہے بھائی یوسف، اگر ہم حقیقت کی طرف نگاہ کریں اور عملی طور پر اس سے مستفید ہوں، مسیحی جماعت میں ایسے پروجیکٹ اور کام ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں کہوں گا وہ خداوند کے حضور توبہ کر کے عاجزی سے حاضر نہیں ہوتے، اور وہ باقی سب چیزوں کو تو ترجیح دیتے ہیں ماں سوائے خداوند کے حضور خاک ساری کے۔ ہم نے ہنگامی صورت میں سب کو بلانے کے حوالے سے بات کی، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً موجودہ دور میں بہت سے کام ہوتے ہیں، پر حقیقی توبہ نہیں، اور میں کہوں گا کہ یہ نہایت عجیب ہے۔ مکاشفہ کے 3 باب میں لدوکیا کی کلیسیا کا آخری مرحلہ ہے، اور کیا وہ کلیسیا کسی چیز کی محتاج تھی؟ اس نے کہا، میں دولت مند ہوں اور مالدار کسی چیز بن کا گیا نہیں۔ ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اس وقت مسیح باہر ہوگا۔ بے شک وہ سوچتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ خداوند ہم پر رحم کرے، ہم کبھی بھی ایسی حالت میں نہ ہوں۔ ہمیں توبہ کی اشد ضرورت ہے، پاکیزگی اور خاکساری کی بھی، اور سب کاموں میں سے یہ ہماری پہلی ترجیح ہو۔ اور یہی نہیں بلکہ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے سامنے عاجزی اور پاکیزگی کے ساتھ پیش ہوں۔ ٹھیک ہے، جب خداوند کے خادموں اور کاہنوں نے دیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ اوزاری کی تو کہا کہ اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں۔ وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ ان الفاظ پر اپنی رائے دیں بھائی یوسف۔ اس بات پر غور کرنے سے پہلے جی ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کاہنوں نے کس جگہ پر گریہ زاری کی۔ ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان۔ یہ جگہ ڈیوڑی قربان گاہ کے درمیان تھی، اور بائبل مقدس میں 2 اور جگہ پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ ایک بار حزقیل کی کتاب کے 8ویں باب میں، اور پھر متی کے 23ویں باب میں۔ اور حزقیل کے 8ویں باب کی 16ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند ہیکل کے دروازے پر آستانہ اور مذبح کے درمیان تقریباً 25 شخص ہیں، جن کی جی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے، اور ان کے منہ مشرق کے رخ کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر سورج کا سجدہ ہے۔ اس جگہ پر انہوں نے آفتاب کو سجدہ کیا۔ ہیکل کی طرف پیٹھ کر کے مشرق کی طرف منہ کرنا بت بت پرستی۔ پرستی ہے۔ متی 23 میں اس سے بھی زیادہ ہیبت ناک بات لکھی ہے۔ براکیا کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا، خدا کے ایک نبی کو اس جگہ پر قتل کیا گیا۔
اور پھر جب مسیح کا فیصلہ کیا تو سردار کاہن نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر سب لوگوں کو جمع کیا تاکہ مسیح کے متعلق فیصلہ کریں۔ انہوں نے مسیح کو قتل کیا اور ظاہری عبادت میں مصروف رہے، پرہیزگاری اور پاکیزگی سے خالی۔ لکھا ہے، اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں، وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے۔ چلیں آئیں ہم استثنا کے 32ویں باب کی 34ویں آیت پر جی غور کرتے ہیں۔ استثنا کے 32ویں باب کی 34ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ کیا وہ میرے خزانوں میں سربا مہر ہو کر بھرا نہیں پڑا ہے؟ اس وقت جب ان کے پاؤں پھسلیں تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا، کیونکہ ان کی آفت کا دن نزدیک ہے، اور جو حادثے ان پر گزرنے والے ہیں وہ جلد آئیں گے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا جب وہ دیکھے گا کہ ان کی وقت جاری رہی اور کوئی بھی نہ قیدی نہ آزاد باقی نہ بچا، جو ان کے ذبیحوں کی چربی کھاتے اور ان کے تپاون کی مے پیتے تھے، وہی اٹھ کر تمہاری مدد کریں، وہی تمہاری پناہ ہوں۔ سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں، میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا، میں ہی چنگا کرتا، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ اس کا ہاتھ عدالت کرے گا، وہ اپنے لوگوں پر رحم کرے گا۔ تاریخ میں خداوند نے موسیٰ کے ذریعے اپنا کلام کیا، اور میں کہوں گا کہ یہاں پر یویل نے بھی اسی کو بیان کیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ بہت سے لوگ ظاہری توبہ کرتے ہیں پر وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ خدا شکستہ روح کو پسند کرتا ہے، اس کے کلام میں اس کا وعدہ موجود ہے، اس لیے اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ توبہ پورے دل سے ہونی چاہیے، یہ محض ظاہری نہ ہو۔ در حقیقت موسیٰ کی شریعت میں کاہن کو اپنے کپڑے چاک کرنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے توبہ ایک انتہائی قدم ہے، اس لیے ان کا رونا دل سے ہو، دلی توبہ۔ 18ویں آیت، تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی یوسف، تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا، کیا دیکھیں، کہیں گے؟ میں استثنا کے 28ویں باب کے حوالے کی طرف پھر سے رجوع کروں گا، تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا اور اپنے کینہ رکھنے والوں کو بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا اور اپنے مخالفوں کو بدلہ دے گا اور اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے کفارہ دے گا۔ یعنی کہ خدا کا مقصد ہے کہ اپنے لوگوں کو برکت دے، لیکن اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے انہیں توبہ کرنی ہے، اور میں کہوں گا کہ کوئی بھی برکت توبہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ وہ اپنی لاپرواہی میں توبہ کیسے کریں؟ اس نے ان کی عدالت کی، اور جب شاہ اسور نے ان پر حملہ کیا جی تو وہ بڑی مصیبت میں پڑ گئے۔ انہوں نے خداوند سے توبہ کی اور اس کے نتیجے میں خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی، کیونکہ شروع ہی سے اس کا یہی مقصد ہے کہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں پر رحم کرے۔ تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اپنے لوگوں پر رحم کیا، جسے میں کہوں گا کہ موسیٰ نے استثنا کے 32ویں باب میں بیان کیا۔ 18ویں آیت سے آگے یہ منظر خداوند کے جواب اور اس کے رحم کا منظر ہے۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں اگلی آیات میں خداوند کی برکات اور اس کے بحال کرنے کو بیان کیجیے۔ اس میں 7 برکات ہیں۔ جی اس نے 7 طور پر بحال کیا۔ پہلی 19ویں آیت میں تم کو اناج اور نئی میں اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر ہوگے۔ سیر ہونا پہلی برکت ہے۔ اور پھر دوسری، اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا۔ ان کے لیے جلال کا دور شروع ہوگا جو ازل سے خدا کا مقصد رہا ہے۔ صحیح۔ 20ویں آیت میں مخالفت اور شمالی لشکر کو تم سے دور کروں گا اور اسے خشک بیابان میں ہانک دوں گا۔ جی چوتھی 22ویں آیت میں بھلائی اور کامرانی یہاں تک کہ
حیوان بھی خوش ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد 25ویں آیت میں 5ویں برکت ہے، اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج مخل نگل گئی، خداوند اس سے کئی گنا زیادہ لوٹا دیتا ہے۔ جیسے کہ ایوب کے لیے لکھا ہے کہ خداوند نے اس کو پہلے کی مال و دولت اور معاشیوں سے دگنا عطا کیا۔ 26ویں آیت کی چھٹی برکت ہے، اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے، اور خداوند اپنے خدا کی نام کی ستائش کرو گے۔ اور سب سے بڑی برکت 28ویں آیت میں ہے کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی ہر روح فرد نازل کروں گا۔ بشر پر۔ بھائی یوسف 18ویں آیت سے آگے لکھا ہے، تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا۔ پھر خداوند نے اپنے لوگوں سے فرمایا، میں تم کو اناج اور نئی مے اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر ہوگے، یہ سیر ہونا ہے، اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا۔ پھر 20ویں آیت سے مخالفت کی بات کی گئی ہے، خداوند ان کے دشمنوں کو پست کرے گا اور شمالی لشکر کو تم سے دور کروں گا اور اسے خشک بیابان میں ہانک کر دوں گا۔ اس کے اگلے مشرقی سمندر میں اور پچھلے مغربی سمندر میں ہوں گے جو دشمن اس ملک کے خلاف ہوں گے۔ تاریخ میں اس کا بیان ہے، یہ سب ایسا ہی ہوا۔ اس کا نبوتی پہلو بیان کرے، تاریخی لحاظ سے جب اسوری خداوند کے لوگوں کے خلاف آئے، اس کا ذکر باقی تاریخی کتب میں بھی ہے۔ خداوند نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ دوسری تواریخ اور دوسرے سلاطین کو پڑھیں تو ہم یہ جان پائیں گے کہ حزقیہ بادشاہ کے ایام میں ان کو کیسی شرمندگی ہوئی۔ رب شاکی نے آ کر ان کو ہراساں کیا، اور ارامی میں نہیں بلکہ عبرانی میں ان سے بات کی، تاکہ یہ بات سب لوگوں تک پہنچ جائے۔ حزقیہ بادشاہ کے دنوں میں ان کی ایسی حقارت ہوئی، پر خداوند نے ایک ہی رات میں ایک فرشتے کے ذریعے ان کی شرمندگی کو دور کیا۔ صحیح۔ وہ اٹھے تو 1,85,000 مر چکے تھے۔ دوسرے سلاطین 19ویں باب میں۔ بالکل، ذرا تصور کریں کہ اس وقت ان کے پاس 1,85,000 لاشوں کو نکالنے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔ انہوں نے ان کو بیابان میں چھوڑ دیا جہاں وہ یروشلم کا محاصرہ کر رہے تھے، اور میں کہوں گا کہ وہاں پر ان لاشوں کی بدبو بڑی اس مغرور لشکر نے حزقیہ بادشاہ کی حقارت کی تھی۔ جب انہوں نے خداوند کی تحقیر کی تو انہوں نے حد کو پار کر دیا تھا، اور خداوند نے یسایا نبی کے ذریعے حزقیہ کو پیغام بھیجا، اور یہاں کلام مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے، کباری دختر سیون نے تیری حقارت کی اور تیرا مذاق اڑایا۔ یہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کی ایک تصویر ہے۔ مستقبل میں ایسا ہی کچھ ہوگا، ہم بعد میں اس کو پڑھیں گے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس وقت ہزاروں بلکہ لاکھوں مر جائیں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں۔ اور یہاں بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ اس کے آگے مشرقی سمندر میں اور پیچھے مغربی سمندر میں ہوں گے، مطلب آگے مشرقی اور پیچھے مغربی سمندر میں بڑی ہوں گے، تعداد۔ اور یہ ان کی حالت کا بیان ہے، یعنی ساری زمین پر لشکر ہوگا، اس سے بدبو اٹھے گی اور عفونت پھیلے گی، کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کی ہے۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے، شاہ اسور کی صورت میں سنخریب، پھر آئے گا یہ مستقبل میں شمالی بادشاہ کی صورت ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، میں برکت سے متعلق چند آیات پڑھنا چاہوں گا۔ 21ویں آیت سے مرقوم ہے، اے زمین ہراساں نہ ہو، خوشی اور شادمانی کر، کیونکہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اے دشتی جانوروں ہراساں نہ ہو، کیونکہ بیابان کی چراگاہ سبز ہوتی ہے اور درخت اپنا پھل لاتے ہیں، انجیر اور تاک اپنی پوری پیداوار دیتے ہیں۔ پس اے بنی سیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا، وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے اور حوض نئی مے اور تیل سے لبریز ہوں گے۔ اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا۔ بھائی یوسف، برکت کی بات کرتے ہوئے اس نے پہلی اور پچھلی بارش کا تذکرہ کیا۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک کسان ہمیشہ پہلی اور پچھلی برسات کا منتظر رہتا ہے۔ پہلی بارش جو ہمیشہ ستمبر اکتوبر میں ہوتی ہے، اور پچھلی جو اپریل مئی کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اس وقت اکثر لوگ کسان ہی تھے اور وہ ہمیشہ بارش کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ وہ بارش ان کی کھیتی باڑی کے لیے میں کہوں گا کہ نہایت مفید تھی،
और पिछली बारिश भी क्योंकि वो फसल की तैयारी के लिए अहम है और यकीनन इसके रूहानी मानी है, इसमें रूहानी पहलू मौजूद है क्योंकि बारिश रूहुल कुद्स की बरकत को जाहिर करती है और कई आयात में इसको बारिश की मानंद कहा गया है। पहली बारिश जो ईद पेंतिकोस्त के रोज हुई, जो 120 की जमात पर नाजिल हुआ, उस वक्त ये ईमानदार थे और फिर 3000 और फिर उसके बाद 5000 ईमानदार हुए। जिसने खुदा के नाम पर ईमान रखा वो बच गया। ये पहली बारिश है। अमाल दूसरा जी, बाब। अमाल के दूसरे बाब से अमाल की किताब के आखिर तक ये पहली बारिश को जाहिर करता है। पिछली बारिश 1000 साल बादशाही के क़याम से पहले होती है और फिर कलीसिया के क़याम के मुतालिक मैं कहूँगा कि पहली बारिश है और अगले हिस्से के मुताले में हम अमाल के इस वाक़े को बयान करेंगे। ठीक है, जब हम अगले हिस्से का मुताला करेंगे तो अमाल 2 में होने वाले इस वाक़े को मज़ीद बयान करेंगे। इसमें योएल 2 का हवाला है। हम फिर से पहली और पिछली बारिश की बात करेंगे। मुझे 25वीं आयत के बारे में बताएं ताकि हम नसीहत पाएं और जो कुछ भी अभी हम देख रहे हैं वो जान लें कि खुदा कैसे हमें बहाल करता है। 25वीं आयत, और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी फौज मल्ख निकल गई और खा कर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा। जी भाई यूसुफ, आपकी क्या राय है? जी। शायद किसी ने अपनी जिंदगी का बहुत सा वक्त अपनी बेवकूफ़ी और बरगश्तगी, दुनिया की ख्वाहिशात में ज़ाया किया। ये आयत उनके लिए उम्मीद है क्योंकि हमारा खुदा बहाली का खुदा है और बेशक हमने बहुत कुछ खो दिया पर अब भी देर नहीं हुई। मैं कहूँगा कि खुदाम के पास लौट आएं। कल से बेहतर है कि ये काम आज ही करें। बेशक आपकी पहली हालत बेहतर थी। मैं माजी को वापस नहीं ला सकता। आपको फैसला करना है। अगर आप खुदाम के पास लौटना चाहते हैं तो इंतजार ना करें, अभी लौट आएं क्योंकि आप नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। शायद कल आप इस दुनिया में ना हो। आप अपनी जिंदगी की तमाम बरकत को लेने में देर क्यों कर रहे हैं? मसीह यीशु ने वादा किया है कि वो सब बरसों का हिस्सा लौटा देगा। हमने बहुत कुछ खोया है पर खुदावन के पास आ जाएं, वो सब कुछ वापस लौटाने की कुदरत रखता है ताकि आने वाली जिंदगी में आप बरकत पाएं। खुदा सब कुछ बहाल करने की कुदरत रखता है। इखलाकी रूहानी सेहत का नुकसान, खुदावन से रफाकत खत्म होने का नुकसान है। वो सब कुछ बहाल करेगा। नोमी ने सब कुछ ठीक है। खो दिया। उसका शोहर, उसके बेटे मर गए और उसने कहा, खुदावन मुझको खाली फेर लाया। और फिर रूत की किताब के चौथे उसने बहाल बाब में किया। लिखा है कि नोमी के लिए एक बेटा पैदा हुआ। ये कैसे हो सकता है कि औरत के बेटा पैदा हो और उसको नोमी से मुंसलिक किया? देखें, मैं बस यही कहूंगा कि खुदा बहाल करने वाला खुदा है। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से सवाल लेंगे। 23वीं आयत है, क्योंकि वो तुमको पहली बारिश एतदाल से बख्शेगा। हमें बताएं, एतदाल से बख्शेगा का क्या मतलब है? यानी कि एक खास म्यार के मुताबिक खुदावंद उनको बारिश बख्शेगा, ना ज्यादा ना कम। दर हकीकत जब बारिश जरूरत से ज्यादा होती है तो तबाही हो जाती है और अगर कम हो तो अच्छा नहीं। और इसीलिए खुदा उनको एक मखसूस मिकदार में जी। बारिश बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पिछली और पहली बरसात वक्त पर भेजेगा। ठीक है। बहाली के नतीजे में 26वीं आयत में मरकूम है भाई यूसुफ, और तुम खूब खाओगे और शेर होगे और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सताइश करोगे और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के दरमियान हूँ और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। आपने कई मर्तबा ये बयान किया, उन्होंने खाया शेर हुए पर जी और बिल्कुल मबूदों की सही। सताइश की, लेकिन इस बार वो शेर होकर उसकी सताइश करेंगे। और तुम खूब खाओगे और शेर होगे और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सताइश करोगे। मखलूक उस वक्त की मुंतजिर है। सही। और मुस्तकबिल में सब चीजें जी बहाल होंगी। सही। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। खुशामदीद।
دوسرے باب کی 17ویں آیت میں کاہنوں کے لیے لکھا ہے کہ دیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان کی جگہ پر گریا و زاری کریں۔ یہ جگہ کس بات کی علامت ہے؟ ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ اور دیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان کی جگہ کیا یاد دلاتی ہے؟ اس آیت کے علاوہ بائبل میں یہ جگہ اور 2 جگہ بیان ہوئی۔ حزقیل کی کتاب کے 8ویں باب میں اس کا تعلق بت پرستی سے ہے، یہاں انہوں نے سورج کی پوجا کی، اور متی کی انجیل 23ویں باب میں انہوں نے برکیہ کے بیٹے زکریا کاہن کو اس جگہ پر قتل کیا۔ دونوں صورتحال بری ہیں، یہاں اس کا تعلق خداوند سے توبہ کر کے لوٹ آنے سے ہے۔ جی بھائی یوسف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 18ویں آیت سے خداوند نے جواب دیا اور ان کو برکت بخشی۔ سو ہمیں بحالی کی ان 7 برکات کے متعلق آپ میں سے کون بتانا چاہے گا؟ 19ویں آیت میں بحالی کی برکات کا تذکرہ ہوا، یعنی سیر ہونا۔ 20ویں آیت میں محافظت، 22ویں آیت میں کامرانی، 25ویں آیت میں بحالی، 26ویں آیت میں شادمانی، اور 28ویں آیت میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا۔ ایک رہ گئی، 19ویں آیت میں 2 19ویں آیت برکات میں، ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 19ویں آیت میں کہ وہ پھر رسوا نہ کرے گا۔ جی، ٹھیک ہے بہت جی بھائی اچھا۔ یوسف، جی، ٹھیک ہے جی، مجھے پہلی اور پچھلی بارش کے بارے میں بتائیں، اس کے کیا معنی ہے؟ کون بتائے گا؟ ہم نے سیکھا کہ پہلی بارش ستمبر اکتوبر میں ہوتی ہے۔ یہ روح القدس کے نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اعمال 2 باب میں پینتیکوست کے دن پاک روح نازل ہوا۔ پچھلی بارش اپریل مئی میں ہوتی ہے۔ یہ 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے روح کے نازل ہونے کا بیان بالکل ایسا ہی ہے۔ جی بھائی یوسف، جی، ٹھیک ہے، بہت خوب۔ آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے پہلے بھی عدالت کے بارے بات کی۔ اس قوم کی برائی کے سبب سے ان کی عدالت ہوئی۔ ٹڈیوں کے غول نے فصل پر حملہ کیا اور سب چٹ کر گئیں۔ پھر تاریخی دشمن اسور سے ان پر حملہ کیا گیا، لیکن خداوند نے سنہیراب کے لشکر کو پست کیا اور ایک فرشتے نے 1,80,000 کو مارا۔ مستقبل میں ایک اور کام ہوگا۔ شاہ اسور یا شمالی بادشاہ ان کے خلاف اٹھے گا اور خداوند اس میں مداخلت کرے گا۔ جب اس کے لوگ توبہ کریں گے تو وہ ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ لہٰذا عزیزو، جب لوگ توبہ کریں گے تو وہ ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ ان کی توبہ کے بعد اس کا بازو حرکت میں آئے گا۔ ناظرین، خداوند آپ کی توبہ کا بھی منتظر ہے تاکہ آپ کی زندگی میں کام کر سکے۔ شاید آج آپ کی زندگی میں طوفان برپا ہے، ٹڈیوں نے سب چٹ کر دیا، یہ غم آپ کی تازگی اور آپ کے سکون کو چرا چکی ہیں۔ آپ پہلے کی مانند خوش نہیں ہیں، پہلے کی مانند گاتے نہیں ہیں، پہلے کی مانند یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ٹڈیوں نے آپ کی زندگی میں سب کچھ ختم کر دیا اور ٹڈیوں کا سب چٹ کرنے سے آپ کو نقصان کا سامنا ہوتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا کے پاس لوٹ آئیں، توبہ کریں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا۔ خداوند ہمارا خدا بحالی کا خدا ہے، وہ آپ کی خوشی بحال کرنا جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کیسے آپ کو کھویا ہوا سب کچھ دے کر بحال کرے۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ ناظرین، لوٹ آئیں، توبہ کریں تو کامیابی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔